अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि अमरीकी कांग्रेस यानी कि उनकी जो पार्लियामान है उसमें बहुत धुआंधार बहस हुई जो सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी है, और मौजू था अफगानिस्तान। जाहिर है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को जो शिकस्त हुई है उस पर अमेरिका के अंदर भी वहाँ के जो मुतखिब नुमाइंदे हैं, जो उनकी क़यादत है, वो फौजी क़यादत हो या सिविलियन क़यादत हो, उनसे सख्त सवालात कर रहे हैं। और जब अफगानिस्तान का जिक्र आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का तस्करा ना हो, क्योंकि इसी बहस मुबाहिसे के बीच हमने देखा कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके 22 सेनेटर्स ने एक बिल मुतारफ कराया है सेनेट के अंदर, जिसको नाम दिया उन्होंने अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 2021। अब इसके अंदर जो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, 57 पेज का ये ड्राफ्ट बिल है, तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हमने इसको ट्रांसलेट किया है। उसके अंदर जो एक तजवीज़ दी गई है कि जो मुख्तलिफ जो कांग्रेस की और सेनेट की कमेटीज़ हैं उनको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं, उनके जो नेशनल इंटेलिजेंस के चीफ हैं, वो एक रिपोर्ट मुरतब करें जिसमें वो पाकिस्तान का जो किरदार है 2001 से 2020 से लेकर अफगानिस्तान को लेकर के उसकी असेसमेंट करे कि क्या पाकिस्तान में वो बेशक नॉन स्टेट एक्टर्स हों, स्टेट एक्टर्स हों, या एज अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी तरह की तालिबान की हिमायत की हो। दूसरा जो एलिमेंट है इसके अंदर, उसमें यह कहा गया है कि ये जो अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता उल्टा है तालिबान ने, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है। और इसमें जो एक और एलिमेंट है जिसमें जिक्र किया गया है कि अमरीकी इंतज़ामिया ये सेनेट के अंदर ये रिपोर्ट पेश करे कि जो पंशेर में जो रेजिस्टेंस मिल रही थी अफगान तालिबान को, क्या पाकिस्तान ने उसमें किसी तरह की मदद की है तालिबान की, उस पर भी जिक्र किया जाए। अब शहबाज इस्तारे के दफ्तर खारजा की तरफ से भी हमने देखा है कि रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि ये एक अनवारंटेड है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता जो ओवरऑल दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त कोऑपरेशन है। और आज भी हमने देखा कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने डेनमार्क के जो वज़ीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है पाकिस्तान को आप समझ लें कि कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो असेसमेंट है कामरान, वो कुछ गलत नहीं है। हिस्टोरिकली यही होता रहा कि अमेरिका जब फेल होता है या उसके इंटरेस्ट इस खिते में ख़त्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान को वो कुर्बानी का बकरा बनाता रहा। चाहे वो प्रेस्टल अमेंडमेंट हो 90s की, जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगी, वो वक्त था जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका को खड़ा होना चाहिए था, और उसकी तलखी आज तक याद की जाती है। बल्कि अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई पाकिस्तान और IMF के लोगों की, तो उसके अंदर भी इस बात का जिक्र हुआ कि कैसे कैसे अमेरिकन ने और IMF ने पाकिस्तान को डंप किया। तो यहाँ पे अगेन अमेरिका अगर 2500 अरब डॉलर खर्च करके चला जाए और अमेरिका वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत खड़ी कर जाए जो कि एक हफ्ता भी तालिबान के सामने खड़ी ना हो सके जब उनका ऑनस्लॉट आए, तो उसका ब्लेम भी पाकिस्तान के ऊपर आएगा। पाकिस्तान की कामरान अपनी बिल्कुल गलतियां होंगी, हमारे अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिलें, लेकिन जो रियासतें होती हैं वो एक उनके दरमियान एक मिनिमम एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके ऊपर उन्हें लाजमी काम करना होता है। तो बाइकआउट करने की या किसी को विक्टिम बनाने की, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें मुझे एक जो चीज़ आपसे समझनी है बिफोर वी गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ द बिल, कि इस बिल के पीछे जो अमेरिका के अंदर एक अपनी एक डोमेस्टिक उनकी पॉलिटिक्स है, उसका कितना किरदार है। रिपब्लिकन्स, चूंकि जैसा आपने कहा कि 22 रिपब्लिकन्स ने इसको सपोर्ट किया और इसमें कोई डेमोक्रेट शामिल नहीं है, तो उसका कितना किरदार है। क्या पाकिस्तान को एक स्केपगोट बनाया भी जाएगा या सिर्फ एक पॉलिटिक्स की खातिर पाकिस्तान का नाम डाल दिया गया है। देखिए, इसके अंदर जो इस हफ्ते जो ब्रीफिंग्स हुई हैं, अगर आप देखें तो कई घंटों पर मुहित हैं। मतलब ये भी आप क्रेडिट देना चाहिए अमरीकी निज़ाम को कि उनके फौज के सरबराह, उनके सेक्रेटरी दिफा, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद, उनसे बड़े सख्त सवाल हुए। मतलब एक ब्रीफिंग मैंने जो देखी 6 घंटे की तवील ब्रीफिंग थी, उसमें जो पाकिस्तान का तस्करा है वो 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अफगानिस्तान का अगर जिक्र आए तो पाकिस्तान का ज़रूर उसमें जिक्र आता है। तो ये कहना कि सारा फोकस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, थोड़ा सा एक एग्जेजरेशन भी है, क्योंकि जो वहां पे सेनेटर्स हैं वो सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी, क्या विड्रॉ करना ठीक था, ठीक नहीं था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का किरदार भी आता है। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वाकई हमें परेशान होना चाहिए कि वाकई ये जो बिल है क्या कानून बन जाएगा।
امریکہ جو سسٹم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک تو یہ ریپبلکن نے موو کیا ہے جو کہ اپوزیشن ہے ان کی, جو اپوزیشن میں ہے, اور 22 ریپبلکن ہے, بائی پارٹیزن کوئی اس میں کنسنسس نہیں ہے. اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ بل اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے, آپ ووٹنگ کروا لیں, تو اس وقت جو انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ جو سینٹ ہے ان کی, اس کے 100 ممبران ہیں, اور مزے کی یہ بات ہے کہ 50 ڈیموکریٹس ہیں, 50 ریپبلکن ہیں. اگر پارٹی لائنز کے اوپر ووٹ دیتے ہیں تو یہ تو ٹائی پڑ جاتا ہے, قانون بن نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو کاملا ہیرس جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ وہ سینٹ کی بھی ہیڈ ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں پھر ان کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ جس کے پلڑے میں ووٹ ڈال دیں تو وہ پھر قانون بن جائے گا. لیکن جو میری کچھ واشنگٹن میں لوگوں سے بات ہوئی جو امریکی نظام کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں, ان کے خیال میں یہ پری میچور ہے کہ یہ کہنا کہ شاید پاکستان کے اوپر کوئی پابندیاں لگنے والی ہیں. بالکل ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ ایک اوور آل سینٹیمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفلیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ ان کے خیال میں امریکہ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ ان کو شکست ہوئی ہے, ان کے لیے بہت آپ کہہ لیں کہ ایک کوئی پازیٹیو مومنٹ نہیں ہے. تو اگر پاکستان کا پرسپیکٹو دیکھیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے, ہم آپ دیکھیں ہمارے یہاں ریٹائرڈ جو افیشلز ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, ایون خود پرائم منسٹر نے کہا کہ طالبان کی جب وکٹری ہوئی کہ آپ نے غلامی کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں, تو وہ میسیجز وہاں پر کیا جاتا ہے. تو جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, جو طالبان کے خلاف وہ 20 سال امریکہ لڑتا رہا, پھر آپ ان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو ان ریٹرن آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی وہ تعریف کریں گے؟ تو یہ ایک سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. لیکن امیجیٹلی ایٹ لیسٹ جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی امیجیٹلی پابندی لگنے والی ہے اور یہ کوئی قانون بن جائے گا, ایسا مجھے لگتا ہے کوئی صورتحال. لیکن کامران اس وقت جو ان کی امریکن پبلیکیشن ہے اس میں خاص طور پر فارن پالیسی میگزین کے اندر ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل آیا ہے. پھر اسی طرح دا ہل ایک جو ان کی ہے ویب سائٹ, اس کے اوپر جو کانگریس کی پالیٹکس کے حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ اس کو سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر جس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے, ریفلیکشن ہو رہی ہے, وہ اتنی کوئی پازیٹیو نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو میرا خیال ٹھیک ہے, شاید ابھی فوری طور پہ کچھ نہ ہو, لیکن ہمیں لانگ ٹرم میں اور ایون شارٹ ٹرم میں بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل ان کا جو پریس ہے, ان کی جو منتخب نمائندے, ایون جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں, پاکستان کو ضرور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ہم بے شک کہتے رہیں کہ پاکستان اور امریکہ افغانستان کو لے کر کے سیم پیج پر ہے, لیکن امریکہ کے اندر یہ ویو موجود ہے کہ ہم الیجڈلی مبینہ طور پر جو طالبان کی حمایت کرتے رہے, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکا افغانستان میں جو کرنے چاہیے تھے. جہاں تک بات ہے کہ سٹیپس لینے کی, امریکہ کا جو سسٹم ہے, جو بھی آپ قانون لے آئیں, فیصلہ امریکی انتظامیہ نے کرنا ہے, فیصلہ جو بائیڈن نے کرنا ہے کہ واقعی پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ قصوروار ہے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں, تو کیا کرنا چاہیے. لیکن اپنے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا ذکر کیا ہے تو پھر وہ ایک فون کال کی بھی بات کر لیتے ہیں جو آج تک نہیں آئی. میرا خیال اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایک خبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بلکہ ہم اگر کہہ سکیں بریکنگ سٹوری آپ ایک آج ہمیں دینے جا رہے ہیں, تو بیک گراؤنڈ جو بھی ہے اس کا بھی آپ بتائیں گے. ایز اے میٹر آف فیکٹ جب سے جو بائیڈن صدر بنے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کو ابھی تک انہوں نے کال نہیں کی. اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جنوری میں آئے تھے صدر امریکی جو بائیڈن, اور یہ روایت بھی ہے اس سے پہلے بھی جو تعلقات کی نوعیت جو مرضی ہو, ضرور جو نئے صدر آتے ہیں امریکہ کے تو پاکستان کے وزیر اعظم سے ضرور بات کرتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے شاید کہ 9 ماہ گزر چکے ہیں, ابھی تک بات نہیں ہوئی دونوں لیڈران کی. مختلف اس حوالے سے بیانات سامنے آتے رہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پہلے ہم نے دیکھا یہ کہا کہ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ کریں. پھر وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں یہ کہا کہ شاید پریزیڈنٹ بائیڈن بہت مصروف ہیں تو اس وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی. لیکن اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ سفارتی ذرائع سے ہم ضرور پاکستان کوشش کر رہا تھا اور کر رہا ہے کہ دونوں لیڈران کے درمیان رابطہ ہو, لیکن اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور اب ایک غیر روایتی طریقہ اپنایا جا رہا ہے, اور وہ غیر روایتی طریقہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپروچ کیا ہے ایک ایسے پاکستانی امریکی کو جو بڑی با اثر شخصیت ہیں, ہم ان کا نام نہیں لیں گے یہاں پر, ان کے تعلقات ہیں جو بائیڈن کے ساتھ, اور پاکستان نے ان کو اپروچ کیا ہے کہ وہ انفارمل طریقے سے پریزیڈنٹ بائیڈن کو اپروچ کریں اور کسی طریقے سے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور امریکی صدر ہیں ان کے درمیان کوئی رابطہ ہو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ماضی میں شہباز اس طرح کے جو ان آفیشیل چینلز ہیں استعمال ہوتے رہے ہیں. بہت دور نہ جائیں, جو ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کا رابطہ رہا, وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے داماد ہیں جیرڈ کشنر, انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. ایک غیر روایتی طریقے سے انفارمل چینل سے ہم نے اپروچ کیا. صدر ضیاء کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے صدر ریگن تھے, ان کے جو پرسنل فزیشین تھے وہ پاکستانی تھے, انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا جب بھی اس طرح کی کوئی میسیجز پہنچانا ہوتے تھے. اب سوال اس میں یہ ہے کہ اب جو پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک پاکستانی امریکن کے ذریعے
جو سر جو بائیڈن کے دوست ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ بائیڈن اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے, کیونکہ جو یہ انتظامیہ ہے یہ بائی بک جاتی ہے, تو کیا وہ بائی پاس کریں گے جو سارا انفراسٹرکچر ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ اب دیکھنے والا ہے, لیکن کوشش ضرور ہو رہی ہے, اور اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. کامران, اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اگر یہ بل پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہاں پہ اگر ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے اور کچھ کسی سٹیج کے اوپر کوئی رکاوٹیں پاکستان کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں, تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اکنامکلی, چونکہ پاکستان آج بھی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. 22واں IMF کا پروگرام ہے, منڈے سے پاکستان اور IMF کے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں پروگرام میں بات کریں گے. تو اگر امریکنز پازیٹیو نہیں ہے تو وہ آپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن یہ ٹو وے ٹریفک ہے. دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے, کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کو بالکل اس کی ضرورت ہے, لیکن امریکہ کے اندر جو سنجیدہ حلقے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات آپ بہتر بے شک نہ کریں, لیکن جو کٹ آف ہے, کمپلیٹ ڈس انگیجمنٹ, وہ بھی ان کے درمیان ان کے لیے آپشن نہیں ہے, کیونکہ ان کے خیال میں آلریڈی وہ کہتے ہیں کہ ایران ان کے لیے درد سر ہے, نارتھ کوریا ان کے لیے درد سر ہے, 3.5 کروڑ کا افغانستان ان سے سنبھالا نہیں گیا, تو 22 کروڑ کا ایک نیوکلیر ملک اگر امریکہ اس کے ساتھ کمپلیٹلی کٹ آف کر لیتا ہے, مثلا دشمنی مول لے لیتا ہے, تو جو میری امریکہ میں کچھ لوگوں سے بات تھی, تو امریکہ کے لیے ایک نیا درد سر ہوگا, تو امریکہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اس میں کامران یہ میرے خیال میں دونوں طرف سے چیزیں ہیں, تھوڑا سا ہے, لیکن آپ چونکہ امریکن ویٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں, تو کوئی کمپیریزن نہیں. ہم نے ان کو جو وونڈز دینے تھے افغانستان میں وہ ہم نے دیے ہیں, اب اس کا ریئیکشن ہے. ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر IMF اگر میرٹ کے اوپر پاکستان کو ڈیل کرتا ہے تو ہمارا IMF کا پروگرام مکمل نہیں ہونے جا رہا, ہم سروائیو نہیں کر سکتے اکنامکلی. پروگرام کی میں حد تک بات کر رہا ہوں. اگر FATF میں امریکنز ہمیں سپورٹ نہیں ملتی یا امریکن ایون نیوٹرل بھی نہیں ہوتے, تو شاید ہمارا کیس جو ہے اس طرح آگے نہیں بڑھے گا. اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں آپ کو امریکنز کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہمیں ایک وائبل فارن پالیسی چاہیے, ہمیں ایک وائبل فارن منسٹر چاہیے جو ایکٹیولی انگیج ہو. اس میں کوئی دو شک نہیں, دو رائے نہیں, بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال میں جو پاکستان میں دفتر خارجہ ہے وہ کبھی بھی آپ کو یہ گورنمنٹ کو ایڈوائز نہیں کرے گا کہ آپ امریکہ سے کمپلیٹلی کٹ آف کر لیں, کیونکہ ادروائز ظاہر ہے کہ جو آپ نے مشکلات کا ذکر کیا, لیکن اس کے اندر کلیدی جو فیکٹر ہے نا میرے خیال میں جو اب فوکس ہے امریکہ کا, وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں وہ کردار ادا کرے جس میں امریکی مفادات کا تحفظ ہو. امریکہ نے ابھی کوئی انڈیکیشن نہیں دی, لیکن لگتا یوں ہے کہ ہم دو کے فارمل ریکگنیشن نہیں کی, طالبان کو کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی خاص کر کے جو معیشت ہے چلانے کی کوشش کریں. اور آپ کے پاس خبر بھی ہے اس کے اوپر ایک ناظرین اس ہفتے اہم اجلاس ہوا تھا اکنامک افیئرز منسٹری میں, تو اس میں جو پاکستانی حکام تھے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بھی تھے, جو بنیادی اس میں پوائنٹ آف ڈسکشن تھا کہ کس طریقے سے طالبان کی مدد کی جائے کہ حکومت چلتی رہے. یاد رہے کہ امریکنز نے $9 ارب سے زیادہ جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں افغانستان کے, وہ ابھی بھی انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں. تو پاکستان اس وقت کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو افغانستان کی سینٹرل بینک ہے ان کو کریڈٹ لائن سے فراہم کی جائے. اگر ان کو افغانی کرنسی کی پرنٹ کرنے میں پرابلمز آ رہی ہیں, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے جو ایکسپرٹ لوگ تھے وہاں سے وہ ملک سے جا چکے ہیں, تو اس کے سلسلے میں پاکستان افغانستان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے. اور امپورٹنٹلی اگر ان کا جو پاور ٹرانسمیشن کا سسٹم اور جو باقی جو مسائل افغانستان کی حکومت اس وقت پیش کر رہی ہے ان کو سامنے اس کا وہ سامنا کر رہی ہے, تو اس میں پاکستان مدد کر سکے. اور اس کے ساتھ ہی فوڈ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کی جب بات ہوتی ہے تو پھر آخر میں جو باٹم لائن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان افغانستان کو فارملی ریکگنائز کرنے جا رہا ہے یا نہیں, اور اگر جا رہا ہے, جو کہ پاکستان ایونچولی اگر کرتا ہے, تو وہ کب کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اگر کل سینٹرل بینک آف پاکستان اور سینٹرل بینک آف افغانستان کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کون سی چیز ہوگی جو ورک کرے گی. فارملی تو ہم ابھی تک ہم نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا, آلدو ہم ہر طرح کی اس کو سپورٹ فراہم کرنے کو تیار ہیں. جی تو یہ کامران اس کے حوالے سے آج کی اپڈیٹ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ اکنامک کلیپس جو افغانستان کا وہ نہ پاکستان کے بلکہ خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں ہے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا تذکرہ کریں گے کہ کیا شوکت ترین وزیر خزانہ رہیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے
کہ شوکت ترین جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں، کیونکہ وہ ممبر نہیں ہے نہ سینٹ کے نہ قومی اسمبلی کے، کیونکہ آئین کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ 6 ماہ کے لیے ان کو وزیر بنایا جا سکتا ہے، تو ان کی جو یہ مدت ہے وہ 15 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے۔ بہت سے سوالات تھے کہ کیا حکومت ان کو کوئی سینٹ کی سیٹ سے منتخب کروا پائے گی، تو اب ایٹ لیسٹ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پنجاب سے ان کو منتخب کروایا جائے گا، اور اسحاق ڈار، سینیٹر اسحاق ڈار، جنہوں نے ظاہر ہے کہ منتخب ہونے کے باوجود نون لیگ کے ٹکٹ سے حلف نہیں اٹھایا، اور اب کیونکہ ایک آرڈیننس بھی آ چکا ہے کہ اگر آپ 60 دن تک حلف نہیں اٹھائیں گے تو اس کے بعد آپ سینیٹر نہیں رہیں گے۔ لیکن شہباز، سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ بیچ میں ایک پیریڈ ضرور آئے گا جب وہ وزیر خزانہ نہیں رہیں گے بلکہ مشیر خزانہ کے طور پر کام کریں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 6 مہینے آپ کے پاس تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب اس کی مدت ختم ہو تو تب ان کو آپ سینیٹر منتخب کروائیں، یہ تو فرام ڈے 1 یہ پروسیس شروع ہو سکتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ نے ایک کرائسس کریٹ کیا، اب آپ اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اس کا وجہ؟ مطلب یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ تھوڑی پہلے انڈیسائسو تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو کنٹینیو کروانا ہے یا نہیں کروانا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ جو آپ نے پہلا سوال اٹھایا مشیر خزانہ والا، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ کوئی بھی مشیر یا معاون خصوصی وہ کابینہ کی کسی بھی کمیٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتا۔ تو امیڈیٹلی 15 اکتوبر کے بعد وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جب مشیر ہو جائیں گے تو کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی جو کہ پاکستان کی اکانومی کے اوور آل جو ڈیسیژنز لے رہی ہوتی ہے اس کو وہ چیئر نہیں کر سکیں گے، یا تو پھر وہ وزیر اعظم عمران خان چیئر کریں گے جس کے چانسز شاید کم ہیں، یا پھر اس کی ای سی سی کی میٹنگ ہی نہیں ہوگی جب تک ان کو سینیٹر الیکٹ کروا کے دوبارہ ان کو اوتھ نہیں وہ لے لیتے۔ اور یہ جو خود فواد چودھری صاحب نے کامران خان صاحب کے شو میں کل کہا کہ 7 نومبر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ 3 ہفتے کا جو پیریڈ ہوگا اس کے دوران پاکستان کی اکنامک ڈیسیژن میکنگ فارملی انفارملی وہ کام کرتے رہیں گے، وہ اسٹینڈ سٹل کے اوپر آ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو عمومی مزاج ہے نا قوم کا کہ اگر بجلی کا بل جمع کرانا ہے کوئی بھی تو آخری ڈے تک جانا ہے، اس کا ان کا بھی جو گورنمنٹ بھی ایسی چل رہی ہے، دیکھیں اتنا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے، میں تو خیر پولیٹیکل چیزوں کو کور نہیں کرتا، مجھے بھی ان کا نہیں پتا وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بندے کو آخر تک لے کے جاتے ہیں۔ اس کیس پہ بھی شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ بنے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ چیزیں کمٹ کی تھی۔ ایک تو انہوں نے جب بلکہ 2 انہوں نے شرائط رکھی تھی کہ میرے خلاف جو نیب کا کیس ہے وہ واپس لیا جائے، اور ایک کوئی اس طرح کی ان کی ایک اور شرط تھی، لیکن وہ نیب کا کیس واپس نہیں، ایونچولی ان کا جی اگر آپ نے آنا تو اسی طرح آپ آ جائیں۔ اس کے خلاف یہ تھا کہ شاید کوئی پٹیشن فائل ہوگی اور پھر اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس کی ہیئرنگ ہوگی، تو وہ بھی شاید پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے تو انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی تھی۔ ایک ان کی کمٹمنٹ یہ تھی کہ کامیاب پاکستان پروگرام کے ذریعے کوئی 1600 ارب روپیہ یہ لوگوں میں قرض آسان سے وہ شرائط کے اوپر دینا چاہ رہے تھے، اور یہ تقریباً 3 کروڑ افراد تک یہ پہنچنا چاہ رہے تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ جب اکنامکلی تو یہ لوگ بینیفٹ کریں گے، حکومت کو اس کا سیاسی فائدہ بھی ہوگا۔ دوسرا انہوں نے ٹیکس بیس کو براڈن کریں گے، تو ٹیکس کلیکشن کے اوپر ان کے کچھ وعدے تھے، اس کا ہم آگے جا کے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن تیسرا ویسے معیشت کو کھولنے کی بات کی تھی، جو اب کھولنے کی بات کی، معیشت کھلی تھی اور دوبارہ اس کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب ان کو سینیٹر الیکٹ کروانا چاہتے، اور یہ بلکہ اس سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے کہ ہم یہ چیز کیوں ڈسکس کرتے ہیں، ہم تو اکانومی اور فارن پالیسی کا شو کرتے ہیں، ان کی اس کے اوپر کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سیاسی سٹیٹس کے اوپر جو انسرٹینٹی ہوتی ہے اس کی ہائی اکنامک کاسٹ ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بلکہ اسی ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں جو وہاں پہ ایک بلڈ بات ہوا، پھر ایونچولی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو اگلے دن وہ تھوڑا سا امپروو بھی کر گئی، حالانکہ اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے۔ اب اس کے اندر مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز 2 مہینے پہلے تک جو انٹرسٹنگ چیز میرے لیے سرپرائزنگ تھی، میری کچھ اہم جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں اور کابینہ میں بھی ہیں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ حکومت جو پنجاب والا راستہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ پہ یا کسی اور کو وہاں سے ریزائن کروا کر وہاں سے شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ یا سینیٹر بنانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ کوشش کی تو ہو سکتا ہے وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو جو کہ جب حفیظ شیخ صاحب کو اسلام آباد سے سینیٹر بنانے کی کوشش ہوئی تو وہ ہار گئے، تو پھر پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تھا۔ تو یہ سلسلہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ جب حکومت کے پاس ایک آپشن موجود تھا کہ کے پی کے سے، کیونکہ وہاں پہ تو ان کی میجورٹی ہے، بڑے آرام سے وہاں سے منتخب کروا سکتے تھے، پنجاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو جو سیٹوں کا مارجن ہے
وہ کوئی 19-20 سیٹوں کا مارجن 21 ہے غالباً، ٹھیک ہے نا؟ اگر اور آپ independents کو separate کر دیں۔ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، جس طرح آپ نے یوسف رضا گیلانی کا ذکر کیا کہ ان ایکسپیکٹڈلی وہ جیت گئے تھے، تو یو نیور نو کہ کوئی سرپرائز ادھر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مشکل رستہ کیوں چنا گورنمنٹ نے؟ میرا خیال ہے کے پی کے سے حکومت کو، وزیر اعظم صاحب کو شاید یا وہ الیکٹ نہیں کروانا چاہ رہے تھے یا کوئی تھوڑی بہت وہاں پہ ریزسٹنس تھی. ریزسٹنس والی بات میں اس لیے نہیں مانتا کہ وزیر اعظم ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو اگر وہ چاہتے تو بڑے آرام سے وہاں سے ایک سیٹ خالی کروا سکتے تھے. ان کو کسی بھی بندے کو وہاں سے ان کو سینیٹر شپ سے استعفیٰ دلوا کر کوئی بھی عہدہ دینا ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. تو یہ جو راستہ لینا ہے یہ میرا خیال ایک کانٹوں کی سیج ہوگی شوکت ترین صاحب کے لیے. اب اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اس راستے تک پہنچنا کیسے ہے. اس میں حکومت نے جو الیکشن کمیشن کا جو قانون ہے اس میں جو ترمیمی آرڈیننس لے کے آیا ہے، جو کہ انہوں نے پروملگیٹ کیا تھا پریزیڈنٹ صاحب نے غالباً 1 سپٹمبر کو، اور 3 کو وہ نوٹیفائی ہوا تھا. تو اس میں 2 انہوں نے جو بنیادی امینڈمنٹ کیے نا، ایک تو یہ کہ کوئی بھی ممبر آف دا پارلیمنٹ اس کے الیکشن کے ودن 60 ڈیز 2 ماہ کے اندر اس کو اوتھ لینا ہے، اور وہ جو جہاں پہ فرام دی اسٹارٹ آف دی فرسٹ سیشن آف دا سینٹ. تو یہ والی کلوز تو اپلائی نہیں ہوتی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ سیٹ ان کویشچن ہے اسحاق ڈار صاحب کی. تو ان کے اوپر دوسری جو امینڈمنٹ ہے وہ اپلائی کرتی ہے کہ اگر 40 دن تک اوتھ نہیں لیتے تو وہ سیٹ خالی کنسیڈر ہوگی. تو یہ ہے وہ آرڈیننس جس کے اوپر اب حکومت کھیلنے جا رہی ہے. اب اس میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ کامرن ڈیولپمنٹس ہیں جس کا ہمیں ناظرین کو بتانا ہے. ایک تو ناظرین اس کے حوالے سے یہ جو آرڈیننس تھا اس کو پی ایم ایل این نے ایز اے پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل چیلنج کیا. اس کیس کی آج ہیئرنگ ہوتی ہے، اور جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے یہ جو اس کی پٹیشن تھی اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا ہے. مینٹینیبلٹی کے اوپر انہوں نے اس کے جو میرٹ ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا. اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے کچھ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں ان کے فیصلے کے اندر، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے پی ایم ایل این جنہوں نے پٹیشنر اس کو چیلنج کیا آرڈیننس کو، یہ اور جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے پاس سینٹ کے میں میجورٹی ہے. تو بجائے یہ کہ یہ کورٹ کا راستہ اختیار کرے اور جوڈیشل پروسیس میں آئے، یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ سینٹ میں جائیں اور وہاں پہ اس آرڈیننس کو اگر یہ چاہیں تو ڈس اپروو کر سکتے. دس از ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور یہ حکومت کی پہلی آپ اس کو فتح کہہ سکتے ہیں، اور وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا پہلا قدم ہے ان کے سینیٹر بننے کا. لیکن کامران کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. پتہ چلا کہ آپ نے اسحاق ڈار کے جو کچھ قریبی لوگ ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہے، تو ان کا کیا اس حوالے سے موقف ہے؟ سنا ہے کہ وہ تو تیار ہیں حلف لینے کے لیے. اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اور اس میں یہ کہ اگر وہ ولنگلی اوتھ نہیں لیتا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. جو میری بات ہوئی ہے ڈار صاحب کے قریبی ذرائع سے، ان کے مطابق ڈار صاحب نے غالباً بدھ والے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک ای میل کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل تیار ہیں اپنا حلف لینے کے لیے. تو دس از ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اگین پہلی ڈیولپمنٹ وہ بڑی ہوگی، حکومت کو فتح ہوگی. یہاں پہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اوتھ لینا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو مجھے وہ پاکستان آنے لگے ہیں. نہیں، وہ پاکستان نہیں آئیں گے. جو اب مجھے جو ان کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی راستے کے تحت میں اوتھ لوں گا. تو ایک بڑا جن سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شاید ابھی اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کی، یا کچھ بات بھی ہوئی ہے کس جگہ پہ، کہ آئین کا آرٹیکل ہے 255 جو اوتھ آف آفس کا وہ ڈٹرمن کرتا ہے. اس کی کلوز ہے، اس کی سیکنڈ جو کلوز ہے وہ یہ کہتی ہے ویئر انڈر دا کانسٹیٹیوشن این اوتھ از ریکوائرڈ ٹو بی میڈ بفور اے اسپیسیفائڈ پرسن اینڈ فار اینی ریزن اٹ از امپریکٹیبل فار دی اوتھ to be made before the person, it may be made before such other person as may be nominated by that person. تو یہاں کے اس کو ہم ایسے زیوم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ نے پہلے کہا نا کہ حکومت کو فتح ہوئی ہے، یہ پری میچور اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا. ابھی باقی ہیں اس کی انٹرپریٹیشن. اب اس کی انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے کہ فار ایگزامپل چیئرمین سینٹ کے سامنے تو ووٹ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ پاکستان ٹریول نہیں کر سکتے، اور وہ میڈیکل رپورٹس اپنی متواتر وہ جمع کروا رہے ہیں. تو اگر چیئرمین سینٹ چاہیں تو جو آپ کے ہائی کمشنر پاکستان کے لندن میں ان کو اپنا نامینیٹ کر دیں. اور آپ کو چیئرمین سینٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ اتنا بڑا سٹیپ لیں گے؟ لیکن ویسے یہ اس سے پہلے کہ آگے وہ بڑھیں، اس طرح کی مثالیں موجود ہیں دو کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کمپیریزن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جو ابھی امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن، یہ جب 70s 80s میں پہلی دفعہ جب سینیٹر منتخب ہو کر کے آئے تو بدقسمتی سے ان کا جو فیملی تھی ان کا حادثہ ہوا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اور ان کے جو بیٹے تھے غالباً وہ زخمی تھے، تو وہ ہاسپٹل میں تھے اس وقت. تو ہاسپٹل سے انہوں نے
وہ اوتھ لیا. مطلب امریکہ میں یہ مثال موجود ہے, I don't know کہ یہ اپلیکیبل ہے, تو کیا وہ لنڈن جا کے ہائی کمیشن میں وہاں پر اوتھ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, لیکن کیونکہ گورنمنٹ آپ کو پتا ہے لیکن یہ چیز وزیر خزانہ کو ہم اس پہ کچھ وزیر خزانہ کو انہوں نے لیکن راستہ انہوں نے مشکل لیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کئی سرپرائزز باقی, تو اب وزیر خزانہ بریک لے لیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا پیٹرولیم پرائسز کا اگر ذکر کر لیں, اس کا کل زیادہ ڈیٹیل میں بات وزیر خزانہ نے جو بات کی میرے خیال میں کہ ابھی تو وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے اگین یہ جو گورنمنٹ کو اب نئی چیز لگی ہے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے میں قیمتیں بڑی کم ہیں. اب اس میں مختلف میمز بھی بن رہی ہیں. کسی نے کہا کہ جی اچھا وہ واشنگٹن میں شکر کریں کہ پاکستان میں روٹی 12 روپے کی ہے, واشنگٹن میں 340 روپے کی ہے. کسی نے کہا کہ اب کمپیریزن شروع کر دیا. یہ کوئکلی ہم بتا دیتے ہیں ناظرین, جو کل حکومت نے پرائسز بڑھائی ہیں پیٹرول کی کوئی تقریباً 4 روپے, ہائی سپیڈ ڈیزل کی 2 روپے, کیروسین آئل مٹی کا جو تیل ہے عام طور پر غریب استعمال کرتے ہیں 7 روپے 5 پیسے, لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 8 روپے 82 پیسے. تو حکومت کس حد تک جسٹیفائی ہے؟ میرا خیال کچھ حد تک تو حکومت جسٹیفائی ہے قیمتیں بڑھانے میں. عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو حکومت کو مجبوراً قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. لیکن ناظرین دو چیزیں ہیں جس کو میرا خیال وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جتنی جلدی ریئلائز کر کے اور عوام کو بتائیں, ان کا اپنا کیس اس میں بہتر ہوگا کہ روپے کی قدر میں جو مسلسل کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, اور ٹیکسز حکومت نے کچھ کم کیے ہیں لیکن ابھی بھی ٹیکسز کا ایک فیکٹر ہے, اس کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آج جو وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کا نمبر اناؤنس کیا سپٹمبر کا, تو وہ 9% مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں, جو صرف ایک مہینے میں اگر آپ دیکھیں منتھ آن منتھ کی بیس کے اوپر اس میں 2.1% اضافہ ہوئی. تو بہت ہائی انفلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں. یہاں پہ ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کے 2 اور وعدوں کی, کیا وہ وعدے پورے کر سکے یا نہیں. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے شہباز نے ذکر کیا کہ مہنگائی کی شرح میں پچھلے ماہ 9% اضافہ یا 9% وہ مہنگائی کی شرح رہی, اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک بیان دیا تھا حال ہی میں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ عارضی ہے, تو کہنے کو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا بھی عارضی ہے. تو لیٹ سی, بہرحال مہنگائی میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن دوسری طرف جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. جو پہلے 3 ماہ کے سرمائی کی جو رپورٹ FBR کی طرف سے آئی ہے, ٹارگٹ تھا کوئی 1210 ارب روپے کا اور کلیکٹ کیے ہیں ہم نے 1400 ارب روپے. تو شہباز آپ مطمئن ہیں؟ میں ٹوٹل کلیکشن کے اوپر تو بالکل مطمئن ہوں. ایٹ لیسٹ ان کے اندر 38% گروتھ ریونیو میں دکھانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کام ہوتا ہے. اگر اس کی کاؤنٹر کچھ آرگومنٹ, شبر زیدی صاحب کا ویو بالکل مختلف ہے کہ آج FBR بند کر دیں تو ہارڈلی 5% کلیکشن میں فرق پڑے گا. ایسی بات نہیں. دیکھیں 3.5% جو اگر ہم کہتے ہیں FBR اپنی ایفرٹ سے کتنا اکٹھا کرتا ہے تو 3.5% ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. 5% بھی وہ زیادہ بتا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, آپ کی اور میری تنخواہ سے جو ٹیکس کٹ بھی جاتا ہے, تو اگر ہمارے جو امپلائر ہیں اگر وہ نہ ڈپازٹ کرانا چاہیں تو اگر FBR نہیں ہے تو وہ نہیں کروائیں گے, ہم سے تو لے لیں گے. تو FBR کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین یہ اچھی چیز ہے کہ FBR نے اپنا پہلے سماہی کا جو ہدف ہے وہ حاصل کیا ہے, بلکہ نہ صرف حاصل کیا, اس میں 187 ارب روپے ہدف سے زیادہ اکٹھا کیا, وچ از ویری گڈ ڈیولپمنٹ, اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم اکانومسٹ جو لوگ ہوتے ہیں, میں تو اکانومسٹ ہوں, اکانومسٹ جو ہے اور باقی ہم رپورٹرز, ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمبر کلیکٹ ہو رہا ہے, جو کلیکشن آ رہی ہے, کیا یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں. تو اس کے اوپر تو ہم سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر روپے کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, درآمدات میں بھی تحاشا اضافہ ہو اس کا FBR کو کتنا فائدہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو FBR کی کلیکشن ہوئی ہے 1397 ارب روپیہ, وہ اس کے ہدف سے 187 ارب روپیہ زیادہ تھی. اور حکومت کو اس کا جو فائدہ ہوگا, جو کہ بلکہ عوام کو بھی فائدہ ہوگا, کہ جب 4 اکتوبر کو ہمارے IMF سے مذاکرات ہوں گے تو اس میں حکومت کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہوگا کہ وہ نئے ٹیکس میز لے. کامران اس میں تھوڑا سا ہم اگر بریک اپ کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ جو ابھی بات بھی کر رہے تھے اشارتاً آپ, کہ یہ جو اکٹھا ہوا ہے 1400 ارب روپیہ تقریباً, اس میں 916 ارب روپیہ جو ہے یا 2/3 وہ ابھی بھی انڈائریکٹ ٹیکسز سے آ رہا ہے. سیلز ٹیکس, کسٹمز ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی روٹ کاز ہے سارے پرابلم جو ٹیکس کلیکشن. اس میں غریب زیادہ مارا جا رہا ہے اور غریب اس لیے زیادہ چیختا ہے. اس کی آواز ابھی تک نہ وزیر خزانہ شوکت ترین تک پہنچی ہے نہ عمران خان صاحب تک پہنچی ہے. اگر پہنچی ہوتی تو پیٹرول کی قیمتوں میں اور باقی جو بے تحاشا مہنگائی ہو رہی ہے حکومت وہ نہ کرتی. اچھا دوسرا اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر, اس میں 1400 ارب روپے میں سے تقریباً 718 ارب روپیہ جو اکٹھا ہوا ہے وہ امپورٹ سٹیج کے اوپر ہوا ہے, جو کہ مور دین ہاف ہے.
تو یہ بھی devil lies in the details. devil lies in the detail. تو اس کے اندر میں یہیں پہ آپ سے کیونکہ انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کیونکہ ایک طرف ہم اب امپورٹس کو بھی کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایف بی آر شاید یہ نہیں چاہے گا, وہ تو چاہے گا کہ اور امپورٹس بڑھیں تو ان کا ایٹ لیسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو. تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 2 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ $12 ارب کی ہماری امپورٹس نہیں, اگر یہ امپورٹس نارمل رہتی ایکسیڈ نہ کرتی یا پچھلے سال کی طرح رہتی تو کیا یہ ایف بی آر نمبر اچیو کر پاتا؟ اچھا, اس کا جواب بڑا آسان ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو 1400 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے اس کا بریک اپ کیا ہے. اس میں 481 ارب روپیہ تو انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھا ہوا ہے جو کہ تقریباً 27% زیادہ ہے پچھلے سال کے پہلے جو 3 ماہ تھے مالی سال کے. اس میں ناظرین جو امپورٹنٹ فگر ہے جس کے اوپر ہم سب کو بات کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, جو سیلز ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ 624 ارب روپیہ تھے 3 ماہ میں, اور اس 624 ارب جو ہے یہ اس میں کوئی 40% اضافہ ہوا ہے. اگر آپ اس کا بریک اپ دیکھیں تو دیٹ گیوز این ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اس 624 ارب روپے میں سے تقریباً جو 200 ارب روپے آفٹر پیئنگ دا ریفنڈس وہ ہوا ہے ہماری ڈومیسٹک سٹیج کے اوپر. مطلب جو ڈائریکٹلی آپ کی اکانومی سے گروتھ ہے, آپ جو شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور باقی چیزوں سے, تو وہ کلیکشن ہے 200 ارب روپیہ جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً فلیٹ گروتھ ہے. اس کے اندر 2 ارب روپیہ اضافی ہے. 198 ارب پچھلے سال ہوا تھا اور اس سال ہم نے کیا 200 ارب روپیہ. تو پھر یہ گروتھ کہاں سے آ رہی ہے؟ گروتھ ناظرین آ رہی ہے درآمدات کے اوپر. وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو جولائی اور سپٹمبر 2020 کا جو پیریڈ تھا اس میں درآمدات کے اوپر ہم نے جو ایف بی آر نے اکٹھا کیا تھا 236 ارب روپے اکٹھا کیا تھا, جو اس سال بڑھ کر ہو گیا ہے 424 ارب روپیہ. تو جو اضافی پیسہ آیا ہے تقریباً 190 ارب روپیہ وہ یہاں سے آیا ہے, درآمدات کے اوپر سے آیا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو رہی ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن میں اضافے کی, اور یہ وہ چیز ہے جس کی سسٹینیبلٹی کے اوپر سوالات آ جاتے ہیں کہ کل اگر درآمدات کم ہوتی ہیں, ڈی ویلیویشن نہیں ہوتی, روپیہ سٹیبل ہو جاتا ہے اور باقی معاملات جو ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ جو ہٹ پڑے گی تو پھر اوور آل بھی ہٹ پڑ سکتی ہے ایف بی آر کو. لیکن ابھی تک جو ایف بی آر کی اوور آل پرفارمنس ہے وہ اچھی جا رہی ہے. کسٹم ڈیوٹی کی کلیکشن میں بھی 44% اضافہ ہوا ہے, وہاں سے بھی کوئی 221 ارب روپے آیا ہے, اور اچھے خاصے پیسے ہم نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی اکٹھے کیے ہیں. تو ناظرین یہ اوور آل خد و خال بن رہا ہے. ڈائریکشن ایف بی آر کی اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو سوالات نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ ہدف کی بات کرتے ہیں سالانہ کی 5829 ارب روپے کی, تو وہ ہدف ایف بی آر حاصل کرنے کی طرف پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے اندر جو آپ نے بتایا نا کہ جو تھوڑا سا بعض دفعہ جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ شاید مس لیڈنگ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اصل جو چیز ہے جب تک آپ کی ڈومیسٹک جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نہیں بڑھتی اس وقت تک آپ, جیسے شہباز نے ذکر کیا, کہ سسٹین کرنا ایک چیلنج ہوگا. کیونکہ اگر امپورٹس کم ہوتی ہیں تو پھر امپورٹس کم ہوں گی تو نیچرلی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی کم ہوگی. تو جو ریفارمز یا اصلاحات کی بات کرتے ہیں اس کے اندر 2 بہت اہم پہلو ہیں. اس میں جو گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ایک تو لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنی جو ٹیکس گوشوارے ہیں وہ بھریں. دوسرا جو ہمارے تاجر طبقہ ہے کہ پوائنٹ آف سیلز اس میں اضافہ ہو, ان کا جو سسٹم ہے وہ کنیکٹ ہو, انٹر کنیکٹڈ ہو ود ایف بی آر, تاکہ ٹیکس کی چوری نہ ہو. ان 2 معاملات پر کیا پروگریس ہوئی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیکس گوشوارے جو سالانہ آپ بھرتے ہیں اس کی تاریخ تو تھی 30 سپٹمبر. ماضی میں ہم نے دیکھتے رہے کہ اس پر کوئی خاص لوگ عمل نہیں کرتے, لیکن گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کوشش کی گئی کہ یہ تاریخ پر تاریخ نہ دی جائے, ایکسٹینشنز نہ دی جائیں, لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ٹائم پر اپنے جو گوشوارے ہیں وہ جمع کروائیں. اس دفعہ بھی شاید توقع یہی تھی کہ ایف بی آر اس میں ایکسٹینشن نہیں دے گا, لیکن شاید حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا تو 15 دن کی ایکسٹینشن دی گئی ہے, جس پر شہباز صاحب تو خوش نہیں ہیں. میرے خیال میں آپ نے کوشش کی, ٹویٹس کیے, ایف بی آر کو بھی ٹیگ کیا کہ قانون کے مطابق جانا چاہیے اور جو فائل لوگوں نے نہیں کیے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن میرا خیال تھا کہ آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے ایف بی آر کے اندر, لیکن یہ جو ایکسٹینشن دے دی اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بس میری خوش فہمی تھی. مطلب نہیں, صحافی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, ہمیں اپنی اوقات کا بہت اچھی طرح پتا ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے. پاور کوریڈورز میں پھرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی پاورفل ہیں. لیکن اس میں جو باٹم لائن ہے, بات آپ کی ٹھیک تھی. چیئرمین ایف بی آئی ڈاکٹر اشفاق جو ہیں ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ ایکسٹینشن نہ دیں. پھر انہوں نے پرپوزل یہ دیا کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے تو ود سم فائن اور پینلٹی, تاکہ لوگوں کو پینلائز کیا جا سکے کہ وہ اگر تاخیر سے وہ اپنے گوشوارے وہ جمع کروا رہے ہیں تو دیر شوڈ بی سم کاسٹ ٹو دیم.
لیکن وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے غالباً اناؤنس کر دیا, ان کی کوئی میٹنگ تھی کراچی کے لوگوں کے ساتھ, بزنس کمیونٹی کے, تو وہاں سے ہی ہوا. ناظرین ابھی تک اگر رزلٹ دیکھ لیں ہم, پچھلا جو ٹیکس ایئر تھا 2020, اس میں جو ٹوٹل گوشوارے ایف بی آر کے پاس آئے تھے وہ 31 لاکھ سے زیادہ تھے. حالانکہ اس سال بھی یہ کم تھے, حکومت کی خواہش تھی کہ یہ کچھ 40 لاکھ کے قریب ہونا چاہیے, اس کے باوجود 31 لاکھ کے گوشوارے آئے. 8 دسمبر کی تاریخ تھی, اس کے بعد بھی آتے رہتے ہیں لیکن اس کی کچھ کیویٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ ریٹرن اپنا فائل کر سکتے ہیں. اس سال ایف بی آر نے اپنا پورا زور لگایا, کیمپین لانچ کی, جو سیلیبریٹیز تھیں ان سے انہوں نے میسیجنگ کروائی. اس کے باوجود جو ریٹرن فائل ہوئے کل رات کو 10-11 بجے تک وہ 18,53,000 تھے, جس کا مطلب یہ کہ جو پچھلے سال جو ٹیکس ایئر ختم ہوتا اس کے مقابلے میں یہ کوئی 40% کم ہے. مطلب 12 لاکھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے پچھلے مالی سال میں اپنے گوشوارے جمع کروائے اور اس سال نہیں کروا سکے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایف بی آر اپنی جگہ پہ یہ بات کہہ سکتا ہے اپنے ڈیفنس میں جی کہ پچھلے سال جب لاسٹ تاریخ تھی تو کوئی 18 لاکھ آئے تھے, ابھی 18.5 لاکھ آ گئے ہیں, کوئی 2 لاکھ کے قریب ریٹرن جو ہے وہ ڈرافٹ سٹیج پہ, تو 20 لاکھ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ماضی کی طرف دیکھنا ہے تو پھر شاید آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ بات کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو تھے وہ چور تھے, کرپٹ تھے, اس وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے تھے, وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ کامران کو اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے, 15 دن کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ شاید یہ ایک مس پرسیپشن بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ لوگ گوشوارے بھر دیں, جمع کروا دیں ایف بی آر کے اندر. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ شاید آپ کی ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے وہ ٹیکس گوشوارے بھریں, اور اس کے لیے جو نہیں بھرے گا اس کے لیے پینلٹیز بھی ہیں. گاڑی آپ نے رجسٹر کروانی ہے, فائلر نہیں ہے تو آپ کو ایکسٹرا پیسے پے کرنے پڑیں گے, بینک میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کے کرنے پڑیں گے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ نل کی جو ہے وہ گوشوارے جمع کرواتے ہیں, ڈکلیئر اس طرح سے کرتے رہے ہیں, بینیفٹ لے لیتے ہیں. تو میرے خیال میں اچھی بات ہے لوگوں کو اپنے جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں جمع کروانی چاہیے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ دوسری ریفارمز ہیں, اور وہ جس طرح ایک ریفارم ہے پوائنٹ آف سیلز کی, جو ہمارے ریٹیلرز ہیں جو اپنا پوری انکم ڈکلیئر کرتے نہیں ہیں, اس پر کیا پروگرس ہے. میرے خیال میں وہ ٹیکس گوشوارے بھرنے سے, ان کا نمبر بڑھانے سے, یہ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے ایکچوئل ٹیکس کلیکشن. اچھا, جو بات آپ نے کی نا ریٹرن فائلرز کی اور ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹس فائلر کے لیے اور نان فائلر کا ڈبل ہوتا ہے فائلر کے ریٹ کا, تو آپ کا انہیرنٹلی سسٹم ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ٹیکس کا ایسا ہے, ٹیکس کوڈز کا, کہ اگر آپ ریٹرن نہیں فائل کرتے تو ایف بی آر کا فائدہ ہے. اگر آپ نے یہ گلاس خریدا تو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے 5 روپے ٹیکس دینا ہے, اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ نے 10 روپے دینا ہے. تو ایف بی آر تو کہے گا باہر ہی رہو, سسٹم میں مت آؤ. تو یہ تو انہیرنٹ پرابلم ہے. تو ایک جو کوشش میری بات کو آپ انڈورس کر رہے ہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اگر 18 لاکھ ہیں تو کل 50 لاکھ بھی ہو جائیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں لوگ ریفنڈ کلیم کر لیں گے. یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ میجورٹی آپ کی جو ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے وہ ایسے لوگوں سے ہو رہی ہے جن کی آمدن کا وہ لیول ہی نہیں ہے. مطلب آپ شاپنگ کرنے بھی جاتے ہو, میں سم ٹائم حیران ہو جاتا ہوں کہ فوڈ آئٹمس کے اوپر, بیکری کے اوپر پہلے ٹیکسز نہیں ہوتے تھے, اب وہاں پہ بھی اس بیکریز کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں. ہر طرف انہوں نے ہیوی ٹیکسیشن کی ہوئی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, اور پھر ود ہولڈنگ بھی کائنڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو جاتی ہے. تو یہ وہ سسٹمز کے پرابلم ہے. پوائنٹ آف سیل کا جو تھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. اگر آپ وزیر خزانہ شوکت ترین کی ناظرین بجٹ سپیچ سنیں تو اس میں انہوں نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ ایک بہت بڑا وہ انیشیٹو لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ان کی کوشش ہوگی کہ کم سے کم 5 لاکھ مشینیں ہوں گی رجسٹرڈ ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوں گی. آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو جو رسید ملتی ہے یا آپ اپنا کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ دیتے ہیں تو جس کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ مشین سے وہ پرچی نکلتی ہے تو اس کو وہ انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ. مقصد بہت اچھا ہے. اگر آپ انٹیگریٹ ہوں گے تو اگر دکاندار اپنی جو سیل ہے وہ چھپا رہا ہے تو پتہ چل جائے گی, صحیح سیل پتہ چلے گی تو انکم ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے گی. لیکن کامران جو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی اناؤنسمنٹ تھی کہ 5 لاکھ پوائنٹ آف سیلز ہوں گے اور 100 ارب روپے کا اضافی ٹیکس کے اکٹھا کریں گے. یہ 25-26 سپٹمبر تک کا میں نے وہ ڈیٹا لیا تھا. اس کے مطابق کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے ناظرین. پہلے جو 3 ماہ میں تقریباً صرف 1888 یا 1900 پوائنٹ آف سیلز رجسٹر ہوئے ہیں ایف بی آر کے سسٹم سے, رادر انٹیگریٹ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی رپورٹنگ شروع کر دی ہے. یہ نمبر جون میں 11,830 تھا, اب بڑھ کر ہو گیا یہ 13,700.
5 लाख से अभी हम काफी पीछे हैं। तो इसमें जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे जो इसमें इंटरेस्ट है, आपको याद है पहले भी जिक्र किया था कि इसमें एक लॉटरी स्कीम का भी एहतमाम किया था कि आप जो भी किसी जगह से खरीदते हैं रसीद लें, रसीद एफबीआर को भेजें, तो वो लॉटरी एफबीआर उसका इनेकाद करेगा और पैसे दिए जाएंगे। लोगों को इनकरेज कर रहे थे। तो मैं तो रसीदें भेज भेज के थक गया। वो लॉटरी किधर गई है? मतलब आपने तो बड़ी उम्मीद दिलाई थी कि चांसेस हैं कि निकल आएंगे, तो अभी तक वो लॉटरी चेयरमैन से बात करके मुझे तो लॉटरी किधर गई? मतलब मैंने तो भेजी 15 अगस्त की डेडलाइन थी अच्छा उसको लॉन्च करने की लॉटरी स्कीम को, फिर वो 15 सितंबर हुई ना, 15 अगस्त आई ना, 15 सितंबर आई। तो प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं, उनका वजीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। उसकी ये हालत है कि जिसका उन्होंने इतना ज़्यादा डोल पीटा था कि मैं ये स्कीम लॉन्च कर दूंगा, और मैंने HBL में भी की थी, बल्कि वो शख्स जिसने HBL में इनको हेल्प किया था स्कीम लॉन्च करने के लिए, उनको ये FBR में ले आए कमेटी के अंदर कि आपका एक्सपीरियंस है तो आप इनको हेल्प आउट करें। तो लॉटरी स्कीम आज तक नहीं आई। इसी तरह एक और जो चीज़ इन्होंने करनी थी पॉइंट ऑफ सेल के लिए, कि इन्होंने हुकूमत ने कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज थी, उनको लाइसेंसेस इशू करने थे पॉइंट ऑफ सेल में हेल्प करने के लिए, तो वो लाइसेंसेस भी इशू नहीं हुए। तो ये सूरत हाल है अभी तक। अगर मैं एनालाइज आपको उसको समराइज कर दूं ना, शौकत तरीन साहब के तकरीबन जो 5.5 माह हुए हैं, वादे तो बड़े लंबे लंबे और चौड़े चौड़े उन्होंने किए हैं, बहुत बड़े बड़े बुलंद उनके वादे हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक उनकी डिलीवरी उस तरह नहीं हो सकी। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से शायद इनकी जो फैसला था उनकी सेनेटर्स बनने का, उसमें भी ताखीर हुई है। कोई मेरी इतला ये है कि गालिबन कुछ इंटरनल असेसमेंट भी हुई थी कि किधर हम जाना चाह रहे थे 6 माह में, कहाँ हम पहुंचे हैं। तो बाकी फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। लेकिन शौकत तरीन साहब की एक बात आखिर में कहूंगा, उनकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो कुछ करना चाहते हैं। हाँ, कुछ सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ब्यूरोक्रेसी स्लो है, और कुछ शौकत तरीन साहब बात बात पे डांटते और नाराज हो जाते हैं। कुछ बल्कि सीनियर वज़रा, 2 कम से कम सीनियर, एक वजीर और एक मशीर को इसी हफ्ते डांट पड़ी है। उसकी डिटेल शायद मैं कल दूंगा। कुछ करना चाहते हैं, करना तो सब कुछ करना चाहते हैं। मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बड़े बड़े ख्वाब हैं। शहबाज साहब की भी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बड़े बड़े ख्वाब हैं, लेकिन बात यह है कि क्या वो जो ख्वाब हैं उनको आप अमली जामा पहना पाते हैं या नहीं पाते, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।